अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। पाकिस्तान को हर लम्हा दुश्मनी की लहर को हवा देता हुआ अफगानिस्तान या तालिबान रिजीम अफगानिस्तान में जो मौजूद है, वो खुद कितना पानी में है। उनके साथ जिन 5 ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं, क्या उनसे ताल्लुकात कैसे हैं? यकीनन उनसे जो ताल्लुकात हैं वो खराब हैं, और हमने देखा है कि जैसे गुज़श्ता दिनों में तुर्कमानिस्तान में चीनी बाशिंदों का कत्ल किया गया, इस तरह तालिबान ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो इस पूरे खित्ते को एक जंगी कैफियत की तरफ जो है वो धकेल रहा है। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने जो तालिबान में मौजूद इकाइयां हैं, हजारा, उज़्बेक, ताजिक और अफ़गान पठान, अब तक उनको अपनी हुकूमत में नुमाइंदगी नहीं दी है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं उनके दिल में अफ़गान तालिबान के जो तालिबान की रिजीम है उनके लिए बहुत ग्रजेस मौजूद हैं। और पाकिस्तान से जो उनकी ट्रेड बंद है, 50 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका हुआ है, उन जो सारे मामलात हैं, इसमें जो पहले ही अफगानिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है, और अफगान तालिबान की ये स्ट्रेटजी उनको मजीद तबाही की तरफ धकेल रही है। अब अफगान तालिबान कितने पानी में है और खुद अफगानिस्तान के अंदर क्या मामला चल रहे हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान जिन प्रेशर डेवलप करके अपने लिए कुछ बेहतर जो है वो माहौल बना सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे, और इस वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर, कुछ अफगानिस्तान के इशू पर, और तालिबान रिजीम जो वहां मौजूद है वो खुद कितने पानी में। हम पे तो क्रिटिसाइज तनकीद की जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पहला मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान ने वहां टेक ओवर किया, तो वहां पे जो 4 इकाइयां हैं, जो बड़ी आबादियां हैं, जो कौमें मौजूद हैं, अफगान पठान, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हजारा है, तो उनको जो है वो हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि तालिबान को भी अफगानिस्तान के अंदर ठीक ठाक जो है वो मुखालफत का सामना है? जी देखिए, जब पॉलिटिकल प्रोसेसेस नहीं होते, और ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस होने थे बेसिक ऑन दी जो अफगान तालिबान ने मुआहदा किया था जी, जो अमेरिका के साथ इन्होंने किया, उसमें अदर देन टेररिज्म रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड तो एलिमेंट्स के ऊपर हमारी बातचीत होती रहती है, लेकिन इन्होंने जो वादे किए थे फॉर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, फॉर द यूनिटी गवर्नमेंट, उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। और एक तो बेनज़ीर ऐसी चीजें थी जो मुआहदों में लिखी गई, उसके अलावा भी इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, अमेरिका के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, और ममालिक के साथ भी, कि हम एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट जरूर बनाएंगे, जिसमें अशरफ गनी साहब ने की भी उन लोगों ने भी हिस्सा होना था। तकरीबन मोर देन 50% तो उन लोगों ने बाकी अफगानी ग्रुप्स में होना था, और तालिबान भी ऑफ कोर्स एक उसके बीच में एक ग्रुप में होते जी। तो बट एनीवेज उसका भी उन्होंने पास उसका वो वादा पूरा मुकम्मल नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि फिर स्ट्रेसेस आते हैं जब आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाते या इंक्लूसिविटी नहीं कहते, तो लोग दे फील लेफ्ट अलोन जी, और आवाम तो वैसे ही इनकी पॉलिसी से मिसिंग है। फिर लोग समझे कि शायद ये कुछ कर दें, कुछ डिलीवर कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ये डिलीवर तो दूर की बात है, इनकी थिंकिंग प्रोसेस में कहीं आया ही नहीं कि हमने काबुल को गवर्न करना है फॉर दी अफगानिस्तान एंड अफगान पीपल। तो ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो स्ट्रेस है, और देयर आर रेजिस्टेंस ग्रुप्स आल्सो नाउ, जैसे फॉरवर्ड फ्रंट वगैरह हैं जो ये रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं, उन्होंने लड़ना भी शुरू किया हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। बट पॉलिटिकली स्ट्रेसेस जरूर है, प्रोबेबली वो वेट कर रहे हैं कि कोई कैटलिस्ट हो, कोई एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज वहां पर हो जिसकी तरफ इसको ले जाया जाए, कि प्रेशर बिल्ड किया जाए तालिबान के ऊपर,
تاکہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع کریں. ابھی تو چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں, گن کے زور پہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس لیے ٹیررزم کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پاور میں مینٹین رکھے گا. جی زاہد صاحب, اب جو 5 ممالک ہیں جن کے ساتھ افغانستان کا بارڈر جڑا ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ ایران, ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان اور چین, ان کو کراس کر کے اس نے جا کے گٹھ جوڑ کر لیا ہے بھارت کے ساتھ. اور چین اور بھارت کو آپ کو بتائیے کہ وہ ایک ہم یا تو ناراض کر رہا یا ناراض کر دیا ہے. اب جو اس گٹھ جوڑ سے جو وہاں کے لوگ ہیں, خود افغانستان کے جو لوگ ہیں, جو پہلے ہی غربت کی لکیر سے, اکثریت جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, ان کو مزید ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے افغان طالبان رجیم نے. جی دیکھیں, گٹھ جوڑ تو ان کا جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے وہ پرائمریلی تو اپنا پورا فائدہ اٹھانا چاہے گا. میں نے بتایا نا کہ افغانستان طالبان کا سب سے بڑا جو دشمن وہاں پر ہے, جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں, وہ ہے پیس, کہ امن ہو گیا تو ان کی یہ جو وار اکانومی ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گی, جو ٹیررزم ریلیٹڈ اکانومی ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو دیٹس وائی انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو ایز اے اس کا پراکسی اسپانسر کے ساتھ ان کا کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے, میننگ دیر بائی وہ ایک اچھے کلائنٹ کی طرح ان کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پیسے لیتے رہیں گے. باقی آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ افغانستان کے طالبان افغانستان کو گورن ہی جب نہیں کر رہے افغانستان کے لیے, تو وہ کیوں کر ایسی پالیسیز اپنائیں گے جو جس میں معاشی ترقی ہو, اسٹیبلٹی ہو, سیکورٹی انہانس ہو, انکلوزیوٹی ہو, لوگ پارٹیسپیٹو آئیں اور افغانستان کو رن کرنے, ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. دیٹس وائی آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان طالبان جو ہے یا ٹی ٹی اے جو ہے, وہاں پہ نہ اسٹیٹ کرافٹ کی کوئی اپلیکیشن ہے, نہ انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ اپلیکیشن ہے, نہ وہاں پہ کوئی پالیسی افغانستان کے لیے مرتب کی جا رہی ہے. اور جب پالیسی نہیں ہوگی تو آف کورس اس کے لیے اسٹریٹجی بھی نہیں ہوگی. ان تینوں چیزوں کا وہاں پہ ایبسنشیا ہے, اسٹیٹ کرافٹ کا, پالیسی کا اور اسٹریٹجی کا. اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ کم آف دا گن, وہ پاور میں آئے تو ان کی پالیسی بھی زیادہ تر گن ریلیٹڈ یا ٹیررزم ریلیٹڈ یا سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ ہی جڑی رہے گی. ادروائز تو وہ گورننس کے موڈ میں نہیں ہے جی افغانستان کے. جیسے آپ نے کہا کہ گن ریلیٹڈ یعنی جو جنگ ہے یا لڑنا ہے وہ طالبان کے ڈی این اے میں شامل ہے, اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو زاہد صاحب, اب وہاں پہ جو میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں اسپیسیفکلی افغانستان کی, کہ یہ ایک آرٹیفیشل سیٹ اپ ہے, اور آرٹیفیشل سیٹ اپ بہت زیادہ عرصے تک نہیں چلتے ہیں, بے شک جو ہے وہ کتنا بھی مسلط کوئی کسی پر بھی ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے افغانستان میں بہت عرصے تک چل پائے گا؟ نہیں, آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا جی کہ آپ فرکشن کے بورڈ میں, پروٹریکٹڈ فرکشن کے بورڈ میں آپ وہاں پہ رول کرتے رہے. جیسے آپ نے پہلے ایک سوال میں اشارہ کیا ہے کہ وہاں پہ ریزسٹنس ود ان افغانستان جنم لے رہی ہے. افغانستان کا کلچر اسٹڈی کریں, افغانستان کو ہسٹوریکلی اسٹڈی کریں, تو ادھر they have been fighting the fighters from outside. رشین انویژن کو تو ہم نے بھی دیکھا, امریکن جو ہے آکوپیشن کی اس کے بیچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو لڑتے رہے کسی نہ کسی بہانے. جب وہ ختم ہوتے ہیں تو یہ پھر انٹرا ان کی کنٹسٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تو اس دفعہ یہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں, کہ بجائے انٹرا افغان وار شروع ہو انٹرا گروپس میں, تو ان کو فیئرز ہوئے. اب جب فیئرز کریٹ ہوئے, جو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف یہ لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے, کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی بے نظیر وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے, خوف ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیا تو یہ کہیں دوسرے گروپ میں نہ چلی جائے. اچھا, انٹرا گروپ بھی خوف ہے ان کو, قنداریوں کو ڈر ہے کہ یہ کہیں حقانیوں کے ساتھ نہ چلے جائیں, حقانی سے ڈرتے ہیں کہ یہ قنداریوں کے ساتھ نہ مل جائیں, اور دونوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ آئی ایس کے پی میں نہ چلے جائیں. تو یہ ان کو اپنے ساتھ اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک فرکشن کے بورڈ میں رہیں. تو آئی تھنک لڑائی ان کو سوٹ کرتی ہے جی ٹو رن دیئر پالیسی. تو اس لیے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو لڑائی جاری رکھیں گے. ابھی اس وقت پاکستان ان کو مل گیا اور جس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے, پر یہ پروٹیکٹڈ رہ نہیں سکتا, فار اے لانگر پیریڈ رہ نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر سے ابھی کچھ عرصہ پہلے اشرف غنی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہی تھی کہ جی اگر پاکستان کے ساتھ ان کی لڑائی اسی طرح جاری رہی تو افغانستان کی فریگمنٹیشن کے چانسز ہیں.
This is a serious observation. इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि ऐसे अवामिल अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो इस पाकिस्तान के साथ फ्रिक्शन में या लड़ाई में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं, which is a dangerous phenomena. और उसके बाद तो ऑलरेडी we have a chaotic अफगानिस्तान, और ज्यादा chaotic हो जाएगा. अच्छा, अब जिक्र कर लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि अब वो ममालिक जिनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स हैं, क्या पाकिस्तान उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके या उनको इंगेज करके अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डेवलप कर सकता है? ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पाकिस्तान के पास, क्योंकि किसी से भी अच्छे ताल्लुकात तो है नहीं अफगानिस्तान के. देखिए बेनजीर, पाकिस्तान ऑलरेडी इंगेज है. अभी रशियन फॉर्मेट जो पिछले दिन हुआ था उसकी आपने देख ली जो आउटकम हुई. उन्होंने अफगानिस्तान को कहा कि आप टेररिज्म से पाक करें. रिसेंटली ये जो CSTO का इजलास हुआ है जिसमें रशिया लीड कर रहा है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की काफी कंट्रीज हैं उसमें, लेस उज्बेकिस्तान एंड प्रोबेबली वन मोर, वो नहीं है, बाकी कजाकिस्तान वगैरह सब उसमें उसका हिस्सा है. तो उन्होंने जो पेश किया उसका जो एलामिया जारी किया, उन्होंने 3 चीजें अफगानिस्तान से मांगी है जी. नंबर 1 वॉर फ्री अफगानिस्तान, नंबर 2 टेररिज्म फ्री अफगानिस्तान, एंड नंबर 3 नारकोटिक्स फ्री अफगानिस्तान. इलीगल स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात. तो उनके भी कंसर्न्स हैं. ऑफ कोर्स देखिए ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं ये BRI के साथ जुड़ी हुई है, BRI के साथ इनके कनेक्शन है, ये पार्टनर्स हैं उसमें. तो ये चाहती है कि जो शॉर्टेस्ट रूट है वो अफगानिस्तान से होके पाकिस्तान से होके गवादर या कराची के साथ लिंक होता है, उनको भी सूट करता है. तो ऑफ कोर्स उनका भी इंटरेस्ट इसी में है. अफगानिस्तान हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर ऑल दीज कंट्रीज. जितनी ये रीजनल कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इनके लिए अफगानिस्तान एक प्रॉब्लम बन चुका है. तो वो सीरियसली उसको देखती है. तो पाकिस्तान ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन है. ताजिकिस्तान की आपने स्टेटमेंट पिछले दिनों में देख लिया, अजरबैजान के जो कंसर्न्स है वो भी आपने देख लिए. इवन कजाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ तकरीबन $2 मिलियन का ट्रेड कर रहा है, वो इसको $14 बिलियन तक ले जाना चाहता है. जो पोटेंशियल है पाकिस्तान कजाकिस्तान फर्दर एक स्टेप पीछे है. दो दे आर नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान, लेकिन वो भी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ जुड़े हुए. रशिया इटसेल्फ अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है. तो जब सबके इंटरेस्ट हैं तो ये कन्वर्जेंस पैदा करते हैं, और कन्वर्जेंस के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल काम कर सकते हैं और करना चाहिए. हमें ऑफेंसिव डिप्लोमेटिक मैनूवर के साथ इन कंट्रीज के साथ मिलकर प्रेशर बिल्ड करना होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, ताकि वो डिलीवरिंग मोड में आए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए. अभी तक तो वो टेररिज्म और वॉर और आई थिंक इनस्टेबिलिटी का फैक्टर बना हुआ है फॉर द होल रीजन. फिर अमेरिकन इधर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने शो किया अपने इंटरेस्ट, और उन्होंने बातचीत की है जो बगराम एयरबेस है. तो वाई दे आर सेइंग, एक तो स्टेक होल्डर तो खैर है ही है, इसमें आगे चल के बात हो सकती है कि वाई अमेरिका को मैं समझता हूँ दे आर स्टेक होल्डर, लेकिन मैं बहुत जल्द उनकी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में देख रहा हूँ. बाकी रीजनल कंट्रीज के साथ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को मिलकर अपनी पॉलिसी आगे लेके जानी होगी. अकेला कोई भी मुल्क टेररिज्म के खिलाफ और इस तरह की स्टेट के साथ नहीं लड़ सकता जिसकी नेचर और स्ट्रक्चर ही टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ हो. जाहिद साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों ताजिकिस्तान में जो है वो अफगान चीनी बाशिंदों को जो है वो कत्ल किया गया था, और उसके बाद हमने जाहिर है वो तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी ली, अफगान उसमें मुलविस थे. तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जिसके साथ हम मतलब वो एक मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि वो इस खित्ते को जो है वो जंग की तरफ या तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, ताकि इकोनॉमी इस खित्ते की जो है वो कमजोर हो, इन तमाम ममालिक की कमजोर हो. चाइना तो पहले भी बहुत डिस्टर्ब है जी. पाकिस्तान के अंदर इन्होंने चाइनीज के साथ जो किया और उनको अटैक किया, ये क्लियर इंडिकेशन थी कि दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द चाइनीज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान. अभी भी ताजिकिस्तान के अंदर इन्होंने टारगेट किया है, क्योंकि प्रॉक्सी स्टेट जो इंडिया है ये भी चाइना में डिस्टेबलाइजेशन चाहता है, उसको स्कटल करना चाहता है, उसको चैलेंज करना चाहता है, बीइंग द मेन कॉम्पिटिटर्स.
اور یہ بنیاد المرصوص کے بعد اور مار کے حق کے بعد جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے انڈیا کو، اور وہ بلیم کر رہا ہے پاکستان کو، چائنا کو، ترکیہ کو کہ انہوں نے مل کے جی ہمیں، کئی دفعہ تو آذربائیجان کو بھی وہ شامل کر لیتے تھے کہ انہوں نے مل کے میرے خلاف جنگ لڑی ہے، تو اندر سے وہ اینیمیٹی بھولتا نہیں ہے۔ ایس سی او کا ایک ڈرامہ ضرور انہوں نے لگایا جب ایس سی او کانفرنس میں وہ چائنا میں جو ہوئی، اس میں انڈیا نے اپنا سودا بیچنے کی کہتے ہیں نا کوشش کی ہے، ایک بھونڈی کوشش، لیکن اندر سے ان کی اینیمیٹی، اور اروناچل پردیش کے جو معاملات ابھی چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اندر سے ان کی ایک اینیمیٹی، ایک نفرت چائنا کے ساتھ موجود ہے، اور وہ اسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چائنیز آر آلریڈی ڈسٹرب کہ یہ کسی کا بیہست پہ گیم کر رہا ہے چائنا کے خلاف، چائنیز انٹرسٹ کے خلاف۔ آف کورس چائنیز جو ہے وہ دشمنی بھولتے نہیں ہیں، جی پینٹ ضرور کر دیتے ہیں، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ تو also watching them very closely and probably آپ دیکھیں گے کہ چائنا کا رول جو ہے افغانستان ہے وہ تھوڑا سا ابھی انہانس ہو گئے ادر ڈومینز ٹو اوور کم یہ جو شرارتیں چائنا کے اگینسٹ یہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو تین ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا کے تین اسٹرانگ، ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، جو کنٹریز ہیں، قطر ہو گیا، ترکیہ اور اب سعودی عرب، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مذاکرات کا دور ہوا اور اس کے بعد وہ تینوں بے نتیجہ، یا اس کو اگر ہم کہیں ناکام ہوا، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب موقف کس نے زیادہ اختیار کیا ہوا ہے، پاکستان نے یا افغانستان نے؟ کہ افغانستان جو ہے وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی سرپرستی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ جب تک ان کو نہیں، آپ ان کے اوپر سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، ہم کسی بھی قسم کی آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں پاکستان آفٹر ہارڈ ریئلٹیز، فیسنگ ہارڈ ریئلٹیز، پاکستان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اب یہ جو طالبان کا ہر دفعہ کا جو بلیک میل ہے یا جو ہم کمپرومائزز پاس میں بھی کرتے رہے، یہ ایک ویک پالیسی ہے۔ ونس فار آل پاکستان has decided، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ پاکستان نے بننا ہے، تو پاکستان has already decided کہ وہ ایسی میئرز لے گا جس سے پرماننسی آئے پیس کے اندر، پازیٹیو پیس جس کو ہم کو بولتے ہیں کہ جی کانفلکٹ کا ایبسنشیا ہونا چاہیے۔ نیگیٹو پیس از سائلنسنگ افغان، اس سے فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بڑھتا ہی چلا گیا، انکریج ہوا، گولڈن ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا، ترکیہ اور قطر نے بھی آپ دیکھ لیا، جو پہلے تھوڑا سا شاید سافٹ کارنر افغانستان کے لیے رکھتے ہوں اور سمجھتے بھی ہوں شاید کہ جی شاید پاکستان زیادتی کرتا ہوگا، ان کو بھی بڑا کلیئر ہو گیا کہ ہوا ڈسٹرکٹنس اور کون امن کے دشمن ہے اور امن کیوں نہیں چاہتے۔ جیسے میں نے کہا نا، افغانستان کا سب سے بڑا بھی ڈائلما اس وقت یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن پیس ہے، تو وہ پیس اچیو ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آئی تھنک ترکیہ اور قطر نے بھی دیکھ لیا ان کے ایٹیٹیوڈ کو، تو اس وجہ سے ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب لڑائی کرنی ہے یا جو بھی کر رہے ہیں، یہ فیصلہ بھی افغانستان کے طالبان نے کرنا ہے، نو مور کمپرومائز۔ افغانستان کے طالبان یہی کرتے ہیں کہ میکسیمم کہتے ہیں جی ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ساتھ بٹھا دیتے ہیں آپ کو، آپ اپنے فیصلے خود کر لیں، اور وہ شرارت بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لاجسٹکس بھی دیتے ہیں، انکریج بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوسائڈ بامبرز پچھلے دنوں پھٹے ہیں پاکستان میں، یہ کون تھے؟ یہ افغانی لوگ تھے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ؟ اگر یہ انٹرنل فینامنا ہے تو why these Afghanis are there؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر ہیں جی، they are not، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس کی لیوریج کو اگینسٹ پاکستان اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتے، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لاجسٹکس دیتے ہیں، ایک سنرجی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام ایسی تنظیموں کی۔ تو یہ ایک آرگنائز اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے جو کہ لیڈ انسٹرومنٹ جس کا ہے وہ ٹیررزم ہے، اور اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ دس از اے سچویشن فار پاکستان کی، جیسے ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان، اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ادھر یو آر پاکستان's enemy اور یو آر پاکستان's friend۔ اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہنا ہے تو ہمارے قانون آئین کے ساتھ جڑ کے آپ اندر رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے جو جرائم کیے ہیں ان کا آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ کو عدالتوں میں جواب دینا ہوگا، لا فیئر میں جواب دینا ہوگا، تو تب بھی آپ پاکستان کے اندر اس کا ویلکم کیا جائے گا۔ پاکستان has decided to fight them out، اگر یہی اگر ان کی منشا ہے۔ بالکل، ابھی آپ نے کہا کہ پاکستان نے شاید فیصلہ کر لیا، تو جو امریکی میڈیا ہے واشنگٹن پوسٹ، وہ کئی اس کی دن کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اور افغانستان وہ ایک جنگ کی نئی لہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی بات جو آپ نے کی ہے، ان باتوں سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں
تو کیا اس خطے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ایک جنگ ہونے جا رہی ہے جس کا ہمیں کبھی امکان ہمیں یہی لگ رہا ہے؟ کیونکہ اب تک جو تمام جو ہم نے انگیج کیا ہے وہ کوششیں ناکام نظر آ رہی ہیں. دیکھیں جنگ تو ایک قسم کی جاری ہے جی. افغانستان کا کوئی ملٹری اس طرح تو ہے نہیں آرگنائز ملٹری کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کنونشنل ڈومین میں وہ اسی پراکسیز کے ذریعے جنگ کرے گا اور پاکستان بھی جنگ کر رہا ہے. فطرہ الخوارج کیا ہے وہ ان کو وہی سے سپورٹ مل رہی ہے. بٹ یس سچویشن از ویری بیڈ. سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جو پراکسی اسپانسر اسٹیٹ ہے انڈیا وہ کوئی بھی ایونٹ کر کے ٹریگر ہو سکتی ہے وار. وہ شرارت کر کے پاکستان کو سکویز کرنا چاہے اپنی اپلیکیشن کے لیے ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کرنا چاہے تو اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ اور زیادہ خطرناک اس معاملات کو حساس اور خطرناک کر دیتی ہے. تو یہ وہ عوامل ہیں جن کا انالیسس کر کے ہم کہتے ہیں کہ جی جنگ میری نظر میں تو جاری ہے. پراکسیز کی جس طریقے سے وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دھماکہ ہوتا ہے جو بھی اس کا کچھ نہ کچھ ٹریس افغانستان سے جا ملتا ہے. جو ٹرین جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ ہوا اس کے تانے بانے افغانستان ہر چیز لیڈ افغانستان. اور افغانستان کے اندر پراکسی اسپانسر جو اسٹیٹ ہے انڈیا اس نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں. وہ اپنی پالیسیز کو فالو کروا رہی ہے تاکہ پاکستان ایک امپلوژن کی طرف چلا جائے, ڈسپونڈنسی پھیلے, عوام اور افواج کے بیچ میں گیپ آ جائے. تو وہ آلریڈی اپلیکیشن تو اس کی کر رہے ہیں. تو سچویشن از ویری بیڈ. اٹس ناٹ نارمل سچویشن. ٹریگر کوئی بھی چیز کر سکتی ہے. ون ایونٹ کین ٹریگر یو نو ایک وار لائک سچویشن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ٹیررزم اور یہ پراکسی کا جو یوز ہے یہی لیڈ انسٹرومنٹ رہے گا افغانستان کا بھی ان وار اگینسٹ پاکستان. مگر زاہد صاحب ابھی پاکستان کی طرف سے سوائے وہ قندھار میں جو اسٹرائک کی تھی اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے ابھی ری ایکشن آنا باقی ہے. اب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ری ایکشن پاکستان کی طرف سے بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ افغانستان کی ری ایکشن کی بات کر رہی ہیں؟ پاکستان کے ری ایکشن کی بات کر رہی ہیں. آپ نے ابھی افغانستان کی بات کی لیکن پاکستان کے ری ایکشن ابھی باقی ہے. حق رکھتا ہے بے نظیر پاکستان حق رکھتا ہے اپنا جواب دینے کا. جی آپ ابھی جو سوسائڈ بامر جو ملے ہیں کٹے ہیں تعلق افغانستان سے مطلب ہے کہ وہ افغانستان کے is involved in unfortunately not افغانستان but تحریک طالبان افغانستان جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفیکٹو وہ بنے ہوئے ہیں وہ they are responsible for this. اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں آپ نے دیکھا ٹریڈ یا اور جو سامان کی ترسیل ہوتی ہے وہ 50 دن سے زائد ہے وہ بند ہے. اور اقوام متحدہ نے بھی پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ ٹریڈ کو کھول دیں افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت. مگر اسراف ڈار نے یہاں پر یہ آپ ان کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کل یا پرسوں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بلٹ اینڈ ٹریڈ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اب یہ جو افغانستان اس سے تو مطلب ہم ٹریڈ کو ٹول بنا کر یا ہتھیار بنا کر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ افغانستان کو پریشرائز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ افغانستان پریشرائز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے ضرور یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. پاکستان کبھی بھی ایسا چیز کو ٹول اور ویپنائز نہیں کرے گا, ٹریڈ کو ویپنائز نہیں کرے گا کہ وہ افغانستان کی عوام کا نقصان ہو. یس لیوریج ضرور ہے. یہ چوائس افغانستان نے کرنی ہے بے نظیر. دس از ناٹ آور چوائس. اور پاکستان کی کبھی یہ آپشن نہیں. پاکستان کی تو وار ہی آپشن نہیں ہے. پاکستان کی تو کوئی ایسی آپشن نہیں ہے. وہ صرف افغانستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وی ہیو اونلی ون ڈیمانڈ کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. اگر آپ ایکشن نہیں کر سکتے ٹی ٹی پی کے خلاف تو پھر ہمیں کرنے دیں. لیٹ اس ڈو اٹ. وی ول ڈو اٹ. وی کین ڈو اٹ. دیٹس دا اونلی ڈیمانڈ. ٹول تو تب استعمال ہو کہ پاکستان کے کوئی عزائم ہو افغانستان کے خلاف یا افغانستان کے بعد کا which is not acceptable. تو افغانستان کے خلاف جب بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ unfortunately this is of their own doing. Yes پاکستانی لوگوں کا خون اتنا سادہ نہیں ہے یا کہ وہ بہتر ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے رہے اور اپنے آپ کو کیونکہ پاکستان ایز اے ہیوج ملٹری سیکورٹی فورسز ہیں لوگ ان کی جواب دہی کرتے ہیں. پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے. خیبر پختونخوا دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں,
ایون پنجاب میں دیکھ لیں انسیڈنٹ ہوئے، اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کراچی میں ہوئے. تو کیا پاکستانیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ وہ بہے ہی نہیں؟ آپ کو فیلڈ مارشل صاحب کی ایک سپیچ یاد ہوگی جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے کچھ عرصہ کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری دوستی یا افغانستان کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہے that is not at the cost, cannot be at the cost of the lives of the people of Pakistan. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے نیاز مرتضی صاحب نے، جو کہ ایکسپرٹ ہیں فارن افیئرس، اور اب سے کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے رانا جاوید، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرتضی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جس طرح سے جو کاروائیاں کر رہے سکتے میں نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ اس کے جو اور جو بارڈرز جن ممالک کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر بھی جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ چین کو جس طرح سے ناراض کیا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ چین جو کہ ایک ریجنل پاور ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک ورلڈ پاور بھی بن رہا ہے، تو اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان، یا کسی حد تک جو ہے وہ کر دیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ افغان طالبان جو ہیں ان کا بہت ہی گھمبیر قسم کا جو ہے مسئلہ پاکستان کے لیے ہوتا جا رہا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایسٹرن بارڈر تو ڈیکیڈ سے جو ہے وہ ٹینشن پرون رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ جی جو ویسٹرن فلینک ہے وہاں پہ تو سکون رہے، تاکہ ہم اپنی پوری توجہ جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر پہ مرکوز کر سکیں. مگر جب سے یہ طالبان آئے، اس سے پہلے بھی کوئی حالات بہت زیادہ اچھے تو نہیں تھے، مگر ایک امید تھی کہ جی افغان طالبان کے آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے ویسٹرن فلینک ہمارا جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. مگر انفارچونیٹلی جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اب جو ہے خطرناک ہو چکا ہے، اور افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے اور پرانے ہیں، اور اب وہ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو بہت جو ہے صورت خراب ہے، حال خراب ہے. چین کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ ابھی بھی چین جیسے آپ نے بھی کہا ایک ریجنل پاور ہے اور گلوبل پاور بنتا جا رہا ہے. تو اس کا اندازہ تو افغان طالبان کو بھی ہے کہ جی چین سے لڑائی جھگڑا کرنا تو جو ہے ان کے حق میں نہیں ہوگا. اور ابھی تک کوئی اس قسم کے انسیڈنٹس نہیں آئے کہ جی جو وہ ترکمانستان گروپ ہے انہوں نے افغانستان سے بیٹھ کے کوئی وہاں پہ حملے کیے ہوں. بلکہ اب جو ہوا ہے کہ جی اب تک تو یہ تھا کہ صرف پاکستان افیکٹڈ ہو رہا تھا، اور اس سے جو ہے پاکستان ایک ریجنل اسٹریٹجی بنانے میں دشواری اس سے حاصل ہو رہی تھی کہ افغان طالبان کو کس طرح آئزولیٹ کیا جائے. مگر اب پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے یہ ہوا ہے کہ جی سینٹرل ایشیا میں بھی 2-3 حملے ہوئے ہیں، اور بلکہ اس میں چائنیز انجینئرز جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اس سے اب جو ہے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے کہ چین بھی جو ہے جو اب تک اس چیز کی کوشش کر رہا تھا کہ جی ہماری آپس میں بات چیت ہو جائے، 2-3 دفعہ جو ہے ٹرائی لیٹرل بات چیت بھی انہوں نے کرائی، اس کی ہر بات چیت کے بعد افغان طالبان نے وعدہ کیا کہ ہم جی پوری طرح کنٹرول کریں گے ان گروپس کو اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے. مگر ابھی تک تو جو ہے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. تو اب چونکہ چین ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی بھی اسٹریٹجی بدلے. اور پاکستان کے حق میں یہی ہے کہ، اور چونکہ وہ ایک سینٹرل ایشین ملک بھی شامل تھا، تو اگر 4-5 ملک جو ہے وہ مل کے جو ہے طالبان پر پریشر ڈالنا شروع کریں، اور صرف ڈپلومیٹک نہیں، اکنامک بھی، اور اس قسم کی کوشش ہو کہ جی جو ان کے فلو آف آرمز ہیں، فلو آف فنڈز ہیں، وہ افیکٹ کیے جائیں. کیونکہ بات چیت تو آپ ان سے 10 دفعہ کر چکے ہیں، اب بھی سعودی عربیہ میں بھی بات چیت چل رہی ہے، سعودی عرب کا
کتنا اثر و رسوخ ہے اسلامی دنیا میں، مگر اس کے باوجود جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے افغان طالبان. بہرحال بات چیت بھی اگر کوئی آپ کا قریبی دوست آپ سے کہتا ہے قطر، ترکی، سعودی عربیہ کہ ہم آپ کی بات چیت کرا دیتے ہیں، تو وہ پاکستان کو ماننا چاہیے. جبکہ بات چیت کامیاب نہ بھی ہو تو کم از کم دنیا کو تو یہ پتہ چل جائے گا نا ان کی اصلیت، کہ پاکستان نے گڈ فیتھ دکھایا، اس کے باوجود جو ہے یہ تیار نہیں ہوئے. تو بات چیت کرتے رہے مگر اس سے بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. مین فوکس اب یہ ہونا چاہیے کہ اگر 3-4 جو ریجنل ملک ہیں وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنا لیں کہ جی ان کی جو فلو آف ریسورسز ہے، فلو آف آرمز، فلو آف فنڈز وغیرہ، وہ سکویز کریں تاکہ جو ہے ان پہ. رانا جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے بات کا. کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ آزما کے دیکھ لیا. جیسے ابھی بات کر رہے تھے نیاز صاحب کے ممالک ہیں ان کو پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے. اس سے پہلے زاہد محمود ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی یہ اسی قسم کی باتیں کی. اور لیکن کہیں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی کامیابی ہو نہیں رہی. تو سر کیا آپ کہیں گے کہ اب پاکستان کو اپنی بڑی کلیئر اسٹریٹجی، بڑی کلیئر پالیسی جو ہے وہ شو کرنی چاہیے اگینسٹ دا طالبان ریجیم، اگینسٹ دا افغانستان؟ کہ اب پاکستان میں بھی دیکھیں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں افغان باشندے ہی ملوث جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میرا صحافت میں 30 سال کے لگ بھگ تجربہ ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر، اپنی مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یہ بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جب تک بڑی پکچر نہیں دیکھیں گے تو ہمیں جو مائکرو پکچر ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اگر ہم صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر افغانستان سے حملے کر رہا ہے تو ہمیں اصل پکچر سمجھ نہیں آئے گی. اصل دیکھیں اچانک کیا ہوتا ہے کہ واشنگٹن میں ایک بندہ جو افغان نیشنل ہے، جس کو جو سی آئی اے کا کندار میں یونٹ نمبر 3 کا نون ایجنٹ تھا، جس کو جو بائیڈن کی حکومت سی آئی اے خود لے کے گئی افغانستان میں، وہ واشنگٹن میں اٹھتا ہے اور 2 فوجیوں پہ حملہ کر دیتا ہے. ان میں سے غالباً ایک جاں بحق ہو گیا. پھر ابھی ٹیکسس کے اندر ایک افغان نیشنل جو ہے وہ آپ نے اسے اعلان کیا ویڈیو میں کہ میں امریکہ کے اندر سوسائڈ بامبنگ کروں گا. پھر اچانک جو چین ہے اس کے 7 جو شہری ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر. وہ کہہ رہے کہ حملے افغانستان سے ہوئے. دیکھیں ہمارا افغانستان کے ساتھ ہمارے اپنے پرابلمز ہیں، لیکن کیا افغانستان میں طالبان حکومت اتنی احمق ہے کہ وہ 2 بندے جو ہے وہ ادھر سے اٹھائے گی امریکہ میں، وہ حملے کروائے گی، دھمکیاں دے گی، اور پھر ادھر سے چائنیز کو مروائے گی، جبکہ چائنا نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان میں. ہمیں بڑی پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. بڑی پکچر کیا ہے؟ وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی، جس کے تحت چائنا کا جو رائز ہو رہا ہے اس کو کنٹین کرنا ہے. وہ پالیسی یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں. وہ کنٹینمنٹ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کے انہوں نے جو ان کا ایک پپٹ تھا ہندوستان، ان کو مارا ہے ابھی مئی کے اندر. اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے اپنی کارڈ کھیلنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے، مجھے جس چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں پاکستان ایک دفعہ پھر یوز نہ ہو جائے، اور اگر ہم یوز ہو گئے افغانستان کے اندر کوئی ریجیم چینج آپریشن ہوتا ہے تو جو آج پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے کہیں بڑھ جائے گی. ہمارے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں پاکستان اس پلان کا کہیں حصہ نہ بن جائے جہاں ریجیم چینج آپریشن ہو، ناردرن الائنس کو دوبارہ واپس لایا جائے، جو کہ پاکستان کے ماضی کا جو ہمارا تجربہ ہے ایک نون اینمی کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے ویسٹ کے. تو ان براڈر پکچر میں یہی کہوں گا کہ جو ابھی ایک میکنزم ڈیولپ ہوا ہے کہ ترکی ہے، قطر ہے، رشیا
اور چائنا کو بھی ساتھ لے لے اس نیگوشیشن میں، اور طالبان کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈالا جائے کہ وہ ٹی ٹی پی کو ایکسپیل کریں یا ان کو روکیں۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں صرف ٹی ٹی پی ایک دہشت گروپ نہیں ہے، یہاں بہت سارے گروپس ہیں، 10-12 گروپس ہیں۔ اس کے اندر جو مین سیکشن ہے ٹی ٹی پی وہ افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری ٹیررزم ٹی ٹی پی کر رہی ہے، پی ایل اے کر رہا ہے۔ پی ایل اے کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ بلوچستان کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح جو کے پی کے اندر جو ہیں وہ سلیپر سیلز ٹیررسٹ کے موجود ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ ہر ٹی ٹی پی کا فیکشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا جو مین فیکشن افغانستان سے کنٹرول کر رہا ہو۔ تو ہمیں بڑے ہوش سے اپنا صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے یہ غیر یقینی صورتحال جو پاکستان کے اندر ختم ہوتی ہے نوٹیفکیشن کے بعد، تو ہم ایویلیویٹ کر سکیں کہ کون کس کا کھیل کھیل رہا ہے۔ ہیلو مرتضی آپ کی طرف ذرا آتی ہوں، اور یہ آپ اس میں جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ٹی ٹی پی ساری دہشت گردی جو ہے وہ ٹی ٹی پی نہیں کر رہی ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کی یا جو طالبان رجیم ہے اس کی بقائی اسی میں ہے کہ وہ جو یہ ٹی ٹی پی اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، داعش ہو یا آئی ایس یا اور جو وہاں پہ تنظیمیں، کہ انہی کے ساتھ جو ہے اپنی یہ جو جنگجو ان کی جو کیفیت ہے یا ان کے ڈی این اے میں شامل ہے اس کو بنا کے رکھے تو ہی ان کی بقا ہے طالبان اور بری حکومت کی، ادروائز جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور اس سے الٹیمیٹلی سفر جو ہے وہ پورا خطہ کر رہا ہے، صرف پاکستان تو کر ہی رہا ہے مگر پورا خطہ کر رہا ہے۔ جی اس میں 2-3 پہلو ہیں، ایک تو آئیڈیولوجیکل ہے کہ جی یہ ان کے جو ہیں فیلو جہادی گروپ ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ان سے ملتی جلتی ہے، اسپیشلی جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو یعنی انہوں نے تو اوتھ کر رکھی ہے نا، جو افغان طالبان کے لیڈر ہیں اور ان کے ہاتھ پہ انہوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، وہ تو بالکل ہی ملے جلے ہیں۔ باقی جو گروپ ہیں ان سے آئیڈیولوجیکل افینٹی اتنی نہیں ہے، ان سے کمپٹیشن زیادہ ہے اس قسم کا کہ جی ایک تو وہ افغان طالبان کے بھی دشمن ہیں، داعش خاص طور پہ، اور مگر اس میں پھر خطرہ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان ان گروپس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ ٹوٹ کر پھر داعش کے ساتھ مل جائیں گے اور پھر افغان طالبان کے خلاف بھی وہ کارروائی کریں گے۔ افغانستان میں بھی کئی بڑے بڑے جو ہے وہ خودکش حملے ہو چکے ہیں پچھلے 6-8 مہینے میں، تو ایک تو آئیڈیولوجیکل اینگل ہے اور دوسرا اینگل انہیں یہ خطرہ ہے کہ جی ان کی اپنی بقا جو ہے اسی میں ہے کہ ان کو جو ہے زیادہ وہ چھیڑے نہ، مگر بہرحال ان کی جو ہے کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل لا کے تحت، جو قطر اگریمنٹ ہوا تھا ویسے بھی بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی بات چیت وہ خیر چلتی رہے، حالانکہ اس سے بہت زیادہ امید تو نہیں ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے جنگ، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا مگر اس میں بھی لیمیٹڈ آپشن ہے، چونکہ آپ ایریل اٹیکس ہی کر سکتے ہیں نا۔ ایریل اٹیکس میں یہ ہے کہ یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر اس میں سویلین کیجویلٹیز کا خطرہ ہوتا ہے، وہ انڈیفینٹلی چل بھی نہیں سکتی کیونکہ اس سے پولیٹیکل اکنامک انسرٹینٹی ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے، اکانومی پہ اثر پڑتا ہے، جو لوگ ہیں دونوں سائڈ کے بارڈر پہ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ تو تیسری جو ہے مجھے جو سب سے زود اثر لگتی ہے اسٹریٹجی وہ یہی ہوگی کہ اب اگر چونکہ 3-4 ملک جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر ایک ہم ریجنل اسٹریٹجی بنا لیں کہ جی ان کی بالکل جو ہے سورسز آف انفارمیشن، سورسز آف فنڈ، سورسز آف آرمز وغیرہ کو ہم سکویز کرنا شروع کریں، اکنامک سینکشنز ایسے لگائیں جس سے افغان عوام پہ اثر نہ پڑے، ڈائریکٹلی جو ان کے بینیفٹس ہیں ان پہ اثر پڑے، تو ایسی اسٹریٹجی سے آہستہ آہستہ جو کچھ ہوگا، اور اس تمام چیزوں میں ظاہر ٹائم لگے گا۔ مین وائل آپ اپنی جو ہے بارڈر کو سیکیور کریں، کیونکہ حملے تو یہی ہماری سائڈ سے ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کو اپنے جی میرے سوال میں جواب دیجیے۔ اب 1 منٹ کے لیے ہم یہ
مفروضہ چلے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب ہم جنگ کی طرف بڑھیں، لیکن کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس سلسلے میں وفاق کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کی کلیئر لائن ہے، وہ اس کو بدل نہیں رہے. تو کیا اس صورت میں جنگ کی طرف بڑھنا بہتر ہوگا، یا پہلے جو ہماری آپس کی کوارڈینیشن ہے، انٹرنل کوارڈینیشن ہے، اس کو ذرا بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ انٹرنل کوارڈینیشن تو مسٹ ہے، جو بھی آپ اسٹریٹجی اپنائیں. بلکہ جنگ میں تو اتنی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تو ایریل بامبنگ ہوگی، مگر اس کے اپنے بہت سارے جو مسائل ہیں نا، جو میں نے بتایا کہ جی وہ چھپ جائیں گے، گراؤنڈ فورسز آپ بھیج نہیں سکتے کیونکہ وہاں کی ٹرین اتنی خراب ہے. رشیا نے دیکھ لیا، امریکہ نے دیکھ لیا، تو لمیٹڈ آپشنز ہیں جنگ میں. مگر جو ہمارا اپنا حصہ ہے ٹرائبل ایریا، ظاہر ہے وہاں پہ تو ہمیں آپریشنز کرنے چاہیے، اور اس میں ظاہر ہے کے پی گورنمنٹ سے ہمارا جو ہے اچھا کولیبریشن ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں وہ مل کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائیں، لوکل لیڈرشپ کو انوالو کریں، تاکہ اس میں بھی یہ ہے نا کہ اگر آپ ایریل بامبنگ، ڈرون اٹیکس لارج سکیل کریں گے تو اس میں بھی سویلین کیجولٹیز کا خطرہ ہے، لوگوں کی ڈسپلیس ہونے کا. تو اگر آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں نا، اور اسپیشلی پچھلے 2-3 ہفتوں میں آپ نے دیکھے کہ ان کے 2-3 بڑے بڑے لیڈرز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے مارے گئے، لارج سکیل ایریل بامبنگ سے نہیں. یہ میرے خیال ہے جو ہے سب سے بہترین طریقہ ہوگا. گراؤنڈ لیول پہ آپ اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط بنائیں اور اس کی بنیاد پہ بڑے پن پوائنٹڈ قسم کے آپ آپریشنز کریں جن کا اثر صرف ان کی ہائیڈ آؤٹس پہ ہو، ان کے لوگوں پہ ہو، اور جو آس پاس کی سویلین پاپولیشن ہے، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان پہ اثر نہ پڑے، چونکہ وہ بھی 20 سال سے جو ہے سفر کر رہے ہیں جنگ کا. کئی دفعہ وہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہم نے شروع کیے ہیں ان کے اچھے نتائج نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ نیاز مرتضیٰ صاحب آپ کا، رانا جاوید صاحب آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ